नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़ज़वा अहद सूरह आल इमरान आयत नंबर 152। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून। यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम ओहद में उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कम हिम्मती इख्तियार की और अपनी जिम्मेदारी के बारे में झगड़ने लगे। और जो ही अल्लाह ने वो चीज़ माल गनीमत की झलक दिखाई जिससे तुम मोहब्बत करते थे, तो तुमने नाफरमानी की। ग़ज़वा अहद 15 शवाल 3 हिजरी में वाक़ हुई। ये अगली आने वाली आयत सूरह आल इमरान की जो हम आयत पढ़ेंगे तफसीर से इंशाल्लाह, आयत नंबर 121 से। तो आगे वाली आयत में इनका जिक्र है, इसीलिए इस वाक़े को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बार बार तफसीर में ये चीज़ रिपीट ना हो और क्लियर हो जाए कि आपने ये वाक़या पहले पढ़ लिया, सुन लिया, तो उसके बाद आगे की तफसीर हमें आसानी से समझ में आएगी इंशाल्लाह। ग़ज़वा बद्र पहली जंग थी मुसलमानों की, उसके बाद ग़ज़वा अहद थी। तो इसलिए हम ग़ज़वा बद्र के बारे में इंशाल्लाह जब आयत आएंगी तब पढ़ेंगे। ग़ज़वा अहद से स्टार्ट करते हैं कि कुरैश जो थे वो ग़ज़वा बद्र के इंतकाम की तैयारी कर रहे थे और उनका गुस्सा इससे भड़क उठा था। यानी उस ग़ज़वे में, जैसे हम सब जानते हैं, ग़ज़वा बद्र में कुरैश को हार नसीब हुई थी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जीत इनायत की थी। तो इसीलिए उन्होंने दोबारा से जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। और इस दौरान वो क्या कर रहे थे, लोगों को भर्ती का उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने हबशी गुलामों को भी भर्ती किया और लोगों को तरगीब दिलाई, मोटिवेट किया। इस वजह से, इस गर्ज से उन्होंने बहुत सारे शायर मखसूस कर लिए। ठीक है, क्या करते थे उस ज़माने में, जो शेर पढ़ते थे लोगों को बरंगेख्ता करते थे, भड़काते थे उनके हिस्स। इसीलिए इस काम के लिए उन्होंने अपार्ट फ्रॉम द फाइटर्स उन्होंने शायर भी रखे अपने साथ में। यहाँ तक कि 3,000 फौजियों का एक लश्कर तैयार हो गया जिसके पास 300 ऊंट, 200 घोड़े और 700 जिरे थी। इस लश्कर के साथ कई औरतें भी थी जिनका काम मर्दों को जंग के लिए भड़काना और जोश बहादुरी की रूह फूकना था। और उनका सिपह सलार कौन था? अबू सुफियान, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। और अलमबरदार कौन थे इसके, यानी फ्लैग होल्डर्स बनी अब्दुद्दार के बहादुर थे। ये लश्कर गैज़ व ग़ज़ब से भरपूर मदीने के अतराफ में पहुंचा और जबल आइनैन और अहद के करीब वादी कनात के दामन में एक खुले मैदान में डेरा डाल दिया। ये जुम्मे का दिन था और शवाल 3 हिजरी थी और 6 तारीख थी शवाल की। अभी क्योंकि हमें पता है 15 तारीख को ग़ज़वा अहद हुआ, तो 6 तारीख है यहाँ पे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी लश्कर की आमद का आइडिया पहले से हुआ, 1 हफ्ते पहले उन्हें खबर हो चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामी हालात से निमटने और मदीना की हिफाजत करने के लिए फौज का इंतजाम करना शुरू कर दिया और लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। जब लश्कर पहुंच गया तो आपने मुसलमानों से दिफा के मुतालिक मशवरा किया। यानी जब काफिर आ गए लड़ने के लिए, एक मकाम पर ठहर गए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक बेहतरीन लीडर करता है, उन्होंने आपस में अपने सहाबा से मशवरा किया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या मदीना में रहकर ही लड़ाई करना चाहते हैं या मदीना से बाहर निकल के रहना करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी ये राय थी कि मुसलमान मदीना के अंदर किलाबंद हो जाएं, मर्द गली कोचों के नाकों पर लड़ाई करें और औरतें घरों की छतों से। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसने भी यही राय पसंद फरमाई। वो चाहता था कि घर ही बैठा रहे और जंग से पीछे रहने की तोहमत भी उसको ना लगे। लेकिन जो जवान थे, मुसलमान जवान खून जो था, उनके उसने ईमानी कुव्वत ने जोश दिखाया और खुली जगह उन्होंने दो दो हाथ करने पर इसरार किया। यानी वो चाहते थे कि हम खुले मैदान में जाकर लड़ाई करें।
بہت سے ایسے مسلمان بھی تھے جو اس وقت غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو اس کا بھی ان کو جوش تھا کہ ہمیں ایک جنگ میں حصہ لینا ضروری ہے، اس لیے ہم باہر کھلے میں جا کے ہی لڑائی کریں گے۔ تو آپ نے ان لوگوں کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ جو مہاجرین کا تھا، اس کے علم بردار کون تھے، یعنی ان کے لیڈر کو کس کو بنایا؟ حضرت مصعب بن عمیر کو۔ اور دوسرا قبیلہ اوس کا تھا، جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر تھے، اور تیسرا خزرج کا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 3 پارٹ میں الگ الگ ڈیوائڈ ہو گئے، ایک میں مہاجرین، ایک میں اوس کا قبیلہ، اور ایک میں خزرج، جو مدینہ میں ہم جانتے ہیں مدینہ میں یہی دونوں قبیلے اس وقت میں آباد تھے، تو ان کے بھی رسول اللہ نے الگ الگ علم بردار سیٹ کر دیے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا اچھے سے معائنہ کیا، جیسے ایک جنگی پلاننگ ہوتی ہے، کس کو کیا ایڈوائس کرنی ہے، کہاں پہ کس کو سیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کی۔ جو چھوٹے تھے انہیں وہاں سے واپس کر دیا، کہ جو عمر میں کم تھے ان لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹے ہونے کے باوجود آپ نے ان کو اجازت دے دی، کیوں؟ کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے، کیونکہ جنگ میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ تیر چلائیں، کچھ نیزہ بازی کریں، کچھ تلوار چلائیں، کچھ گھوڑے، کچھ اونٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ صحابی کم عمری کے باوجود بھی ان کو جنگ میں بھرتی کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس پر سمرہ بن جندب ایک دوسرے صحابی، وہ بھی کم عمر تھے، انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ آپ یہ دیکھیے شوق ان لوگوں کا، کہ کم عمری کے باوجود بھی ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے بھی جنگ میں حصہ لینا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے یا اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ پھر مقام شیخین ہی میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ جنگ سے پہلے کے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پھر آخری رات میں فجر سے پہلے آپ نے کوچ کیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ دھیرے دھیرے اب ان کا لشکر آگے جا رہا ہے، آج کل کے ٹائم کی طرح جیسے آپ کے پاس کارز یعنی ساری چیزیں تو اویلیبل نہیں تھی، اس ٹائم تو گھوڑے تھے اور لوگ پیدل بھی جایا کرتے تھے، اسی لیے وقت لگتا تھا پہنچنے میں مقام تک۔ اس مقام پر کیا ہوا؟ عبداللہ ابن ابئی جو منافق تھا، اس نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی کمزوری کی لہر دوڑ گئی، یعنی باقی مسلمان بھی انہوں نے بھی اپنی کم ہمتی دکھانا شروع کر دی، اور قریب تھا کہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اگلی آیات میں آئے گا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں میں سے تھے، لیکن کیونکہ آپ دیکھیں گے نا میجورٹی کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا اثر بھی باقی لوگوں پر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ثابت قدمی نصیب ہو گئی، اور جو 300 منافق تھے وہ واپس چلے گئے، مسلمانوں کی تعداد 1000 سے 700 رہ گئی۔ اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی، یعنی آپ کا یہ ایک پلان ہوا کرتا تھا کہ آپ راستہ بھی چینج کر لیا کرتے تھے، آپ بتایا نہیں کرتے تھے کہ کس جنگ پہ آپ جا رہے ہیں ایٹ ٹائمس۔ ٹھیک ہے، یہاں تو سب کو معلوم تھا کہ احد کے مقام پر جانا ہے، لیکن آپ نے پلاننگ کے تحت راستہ چینج کر لیا اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑی کی گھاٹی میں نازل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہیں آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا، لشکر کی ترتیب کی، اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رماد کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے۔ یہ وہی حصہ ہے کہ جب آپ جاتے ہوں گے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے لوگ دعائیں کیا کرتے ہیں، تو 50 تیر انداز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کھڑا کر دیا اور انہیں یہ تاکید کی کہ آپ کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو یہ مقام چھوڑنا نہیں تھا، اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھا جائیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جنگ ہم ہار رہے ہیں تب بھی آپ اس مقام سے نہ ہٹیے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ سپورٹ کا کام کر رہا تھا کہ پیچھے سے اگر کافر آ گئے تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر سرکل کے طور پہ، یعنی ان کو گھیرے میں لے کے ایک طرح سے حملہ نہیں کیا جائے گا، تو اوپر سے آپ کے پاس ایک اسٹینڈنگ آرمی تھی جو تیر چلا کے ایک آپ کو پروٹیکشن دے سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس مقام پر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری۔ پھر ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا، اب مشرکین بھی تیار ہو گئے اور میدان جنگ کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھی، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی۔ عورتوں کا کیا کام ہے دیکھیے، کہ وہ شعر بھی پڑھ رہی ہیں، بھڑکا رہی ہیں آ کے انسان، اور جوش میں آ کے پورے پاور کے ساتھ میں لڑائی کریں۔ پھر کیا اشعار پڑھ رہی تھی؟ اگر پیش قدمی کرو گے تو تمہیں ہم گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علمبرداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی کہ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ یہ ان کے شعر کا انداز ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کو آگ بھڑکانے کے لیے، لڑانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے شعر پڑھنے کے لیے عورتیں ان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ پھر جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علمبردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا، یعنی اب کون آتا ہے جو مشرکین میں سب سے زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی ان کی، وہ آگے آئے۔ اس نے دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے آ کے اس کو للکاریں، چیلنج کریں کہ کون آئے گا میرے اگینسٹ لڑنے۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح انہوں نے ایک جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت میں بھی مشرکی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین کے ساتھ میں 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، یعنی وہ پیچھے سے اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن تیر انداز ابھی وہیں کھڑے تھے، تو انہوں نے تیر برسا برسا کر ان کو واپس کر دیا۔ ان کا سٹارٹنگ سے پلان یہی تھا کہ پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت کی تھی، تو تیر اندازوں نے اس طرح سے مسلمانوں کی پروٹیکشن کی۔ اب مسلمانوں نے مشرکین کے علمبرداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، مرکوز مطلب ان کا سینٹر وہی تھے، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر گرا۔ مسلمانوں نے باقی ایریاز میں بھی اپنی ایک طرح سے پروٹیکشن رکھی، صفوں کی صفیں الٹ دی۔ یہ جنگ کا رخ اس طرح تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، تو مسلمان اپنی ہمت و طاقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لڑائی ایک طرح سے جیتنے پر آتے ہیں، کہ وہ لڑائی جیت ہی رہے تھے آلموسٹ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے۔ حضرت حمزہ آپ سب جانتے ہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے ان کو، تو وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ انہیں قتل کرنے والا کون تھا؟ وحشی بن حرب۔ یہ بھی بعد میں صحابی ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو تھے غلام تھے، ایک حبشی غلام تھے جو نیزہ پھینکنے میں ماہر تھے۔ ان کے آقا جبیر بن مطعم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے ان کا انتقامی رویہ تھا کہ ان کے مقتولین کو قتل کرنے والے جو تھے، انہوں نے اس کو فوکس کر کے کہ اسپیشلی اپوائنٹ کیا کہ آپ کو حضرت حمزہ کو ہی قتل کرنا ہے۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی ان کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، کیونکہ آپ کسی سے لڑنے میں مشغول تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی طرف ایک نیزہ آنے والا ہے۔ تو جب اس نے نیزہ پھینکا تو نیزہ ان کے بیک ایریا میں لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا اور وہ گر گئے، پھر اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی ان کی ڈیتھ کے بعد بھی اب مسلمان جو تھے وہ جیت رہے تھے، مشرکین ہار کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، یعنی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا جتنے صحابہ کا ان میں سے 40 نیچے اتر آتے ہیں، باقی کے 10 وہیں پر ہیں، وہ پیچھے سے آواز لگاتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا تھا مت جاؤ، لیکن یہ لوگ کیا تھے، کیونکہ ان کے سامنے مال غنیمت لوٹ رہے تھے باقی لوگ، تو ان کو یہ لگا کہ ہم کو بھی لوٹنا چاہیے، جنگ تو ہم جیت ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے اب تو ہمیں بھی اپنا حصہ لینا چاہیے ورنہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں پر دیکھیے انسان کے اندر جب دنیا کے مال کی ہرس آ جاتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا جو ان کو آرڈر ملا تھا وہ بھی ان کے دماغ سے نکل گیا۔ اس قدر مال کا فتنہ انسان کے لیے ہے کہ وہ بڑے سے بڑے وعدے یا اپنے جو اسے رسپانسبلٹی ملی ہوتی ہے اسے بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہاں ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا گیا اور ان کو اس جال میں پھنسا دیا گیا، لہٰذا کیا ہوا، اس کا نتیجہ بہت بھاری پڑا مسلمانوں پر، اور باقی کے جو 10 آدمی تھے ان کو بھی ان کی شہادت ہو گئی۔ پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر وہ آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا، یعنی ایک کے بعد ایک کو پیچھے سے آ کے قتل کرنا شروع کیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے، یعنی یہ لوگ جو پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، آگے سے مشرکین جو بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کو ہرا رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے، وہ بھی پیچھے پلٹ آئے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین ان کے ارد گرد سمٹ آئے اور جم گئے، یوں مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ آپ امیجن کیجئے، پیچھے سے بھی مشرک، آگے سے بھی مشرک، اور ان لوگوں نے ایک دم فیس ان کی طرف کیا اور مسلمان ان کے بیچ میں پھنس گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کو بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ اللہ کے بندو، یہ آواز مسلمانوں سے پہلے جو ان کے آس پاس مشرکین تھے ان تک پہنچ جاتی ہے، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑتوڑ حملہ شروع کر دیے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، یعنی آپ کی پروٹیکشن کرے، اس کے بدلے میں اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، آپ نے پھر یہی بات فرمائی، اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی پوری تیاری تھی، ایک پتھر اٹھا کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، اور آپ کے سر پہ جو کیپ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، جو حملے کے وقت میں پہنتے ہیں جنگ کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی، اس پر تلوار کی ایک ضرب لگی، جس سے آپ کی جو سر کی کیپ تھی اس کی 2 کڑیاں اندر دھس گئیں، یعنی آپ کے گال پہ بھی وہ دھس جاتی ہیں، کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک آپ کو محسوس ہوتی رہی، البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اس وجہ سے آپ کی باڈی تک وہ پہنچ نہیں سکی، ٹھیک ہے، لیکن وہ وار اتنی زور کا تھا کہ آپ کو اس کی تکلیف 1 مہینے تک محسوس ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اس جنگ میں آپ کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، آپ کو بہت زخمی بھی کیا گیا۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، چنانچہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا بتایا جاتا ہے کہ انہیں 39 زخم آئے، اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، یعنی جو تیر آتا تو وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، وہ تیر ان کے ہاتھ پر لگتے جاتے، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔
جب ان کی انگلیاں بھی زخمی ہو گئیں تو ان کے منہ سے ایسے جیسے ہمیں زخم ہوتا ہے نا تو ایسی آواز نکلتی ہے، اس کی آواز نکلی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. یعنی اگر جیسے چوٹ کے وقت میں بھی ہم لوگ، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا، تکلیف کی سی آواز نکالتے ہیں ہم، اس کے بجائے اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو اس میں ثواب بھی ملے گا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے. اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے سخت لڑائی کی. یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آتے ہیں آپ کے پاس اور انہوں نے بھی جم کر آپ کا دفاع کیا. سب سے پہلے پلٹ کر آنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پلٹ کر کہاں سے آ رہے تھے؟ ایکچولی جب مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو مسلمان ایک دم انتشار کا شکار ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے تھے اس وقت میں جب آپ کے اوپر پتھر لگا، تو مسلمان بکھر گئے تھے ایک طرح سے. تو اسی لیے کیا ہوا کہ جب واپس پلٹ کر آنے کی بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ آگے بڑھ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس کی کڑیاں نکال دیں جو آپ کے چہرے میں دھس گئی تھیں. لیکن ابو عبیدہ نے اصرار کر کے خود کی کڑی خود نکالی. یعنی وہ جو سر پہ جو کیپ پہنتے ہیں نا، اسے خود کہتے ہیں. اس کی جو کڑیاں آپ پہ پھنس گئی تھی انہوں نے اس کا اصرار کر کے خود نکالنا چاہا، اور اپنے ہاتھ سے نہیں نکالا. اگر آپ ہاتھ سے کھینچیں گے تو کیا ہوگا، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا کیا کیا آپ نے دانتوں سے پکڑ کے کھینچا. یعنی دانتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف ہو، چاہے آپ کے دانت اس میں ٹوٹ بھی جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی ان کا ٹوٹ گیا. اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، وہ زخمی تھے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، پھر ان کو بھی دیکھا. اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب وغیرہ پہنچ گئے. یعنی باقی کے صحابہ بھی آپ کے پاس آ گئے. ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی. یعنی مشرکین وہ بھی گھیرے میں لیتے رہے ان لوگوں کو کہ دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان کو موقع مل گیا، آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ کری انہوں نے، تو سب لوگ پلٹ پلٹ کر اسی ایریا میں آنے لگے. ان کے حملے بھی سخت ترین ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا، تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا. جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. یعنی جو لڑائی کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا. انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈے کو کیا کیا، اپنے گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے میں لہرائے رکھا. یعنی آپ کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اسے سینے سے تھامے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے. ان کا قاتل چونکہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہم شکل تھے، آپ میں ان کی مشابہت بہت زیادہ تھی. اسی لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس نے پلٹ کر چیخا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں. اس نے یہ اعلان کر دیا، خبر اڑا دی، جھوٹی خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا. یعنی اس ایریا سے اب مشرکین جو تھے وہ ہٹنا شروع ہو گئے. جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کاروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئے. جو مسلمان تھے جو بیچ میں پھنس گئے تھے، تو کیا ہوا، اب ان کے اندر بھی بدنظمی ہو گئی اور کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو ان کو گائیڈ کرے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے نیکسٹ اسٹیپ. چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے. یعنی کچھ مسلمان جو تھے وہ بھاگ گئے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، اور بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے، جیسے کہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس مسلمان جو پہنچ رہے تھے، یعنی جو خبر ابھی آئی ہے اس سے پہلے کی سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ کچھ مسلمان بھاگ گئے، کچھ مسلمان جو تھے وہ کیمپ میں چلے گئے، کچھ آپ کے پاس آ گئے، کیونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اسی لیے ان کی صفوں پر بھی انتشار ہو گیا. پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی. یہ آپس میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے اسٹیمپڈ کریٹ ہوتا ہے تو پہلے والے پچھلے والوں سے ٹکرا جاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی بھی ادھر سے حملہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. یعنی انجانے میں ایسا ہوا کہ مسلمان مسلمانوں کو ہی مارنے لگے.
حضرت حذیفہ ان کے جو والد تھے یمان، وہ خود بھی مسلمانوں کے ہاتھوں اسی دوران شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی۔ جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کیا کہا، اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ آپ صحیح سلامت ہیں، زندہ ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ جو تھا آپ کا وہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس کی بھاری قیمت مسلمانوں کو چکانی پڑی، یعنی کافی مسلمان اس وقت میں شہید ہو گئے۔ پھر مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے، یعنی اب جو آس پاس کے قریشی ہٹ گئے ہیں تو اب مسلمان گھاٹی میں چلے گئے۔ تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران میں مقتولین کا موصلہ کرتے رہے، یعنی جو لوگ شہید ہو چکے تھے اس وقت وہاں پہ جو مشرکین موجود تھے ان کے ناک کان کاٹنے لگے، پیٹ چاک کرنے لگے۔ ہند بنت اتبا جو تھی، جو حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کرا، انہوں نے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اسی لیے پھینک دیا، اور کان ناک وغیرہ کو ان لوگوں نے مقتولین کے کان وغیرہ ناک کی سب کاٹ کے ان کو اپنے گلے میں ہار بنا کے پہنا۔ یہ ان کا غصہ نکالنے کا، ان کا بھڑاس نکالنے کا ایک طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے اور ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ابھی قریش کے کچھ آدمی آئے اور ان کے لیڈر کون تھے؟ ابو سفیان اور خالد بن ولید۔ یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے، یعنی کچھ جو ایریا تھا پہاڑ کا جہاں پہ بھی مسلمان تھے اس جگہ میں بھی یہ چڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی قتل بھی کر دیے۔ اس طرح مشرکین کی مقتولین کی کل تعداد 22 ہو گئی، کہا جاتا ہے کہ 37 ہوئی، ٹھیک ہے، جبکہ مسلمان 70 آدمی شہید ہوئے، اور جس میں سے 41 خزرج کے، 24 اوس کے اور 4 مہاجرین۔ اور یہ بھی یوزولی زیادہ تر جو نقصان ہوا وہ اسی وقت ہوا جب مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ ہوا۔ پھر ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکے، آپ جو تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تھے تو حضرت علی محارث سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ کو پانی کے لیے پینے کے لیے پیش کیا، یعنی اب آپ کو پانی پلایا جا رہا ہے، جیسے کوئی جنگ کے بعد ہوتا ہے نا کہ انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور آپ کی تو خون بھی نکل رہا تھا، تو آپ نے اس میں سے ایک ناگوار بو محسوس کی کہ آپ کو نہیں اچھا لگا، وہ پانی ہو سکتا ہے ٹھیک جگہ کا نہ ہو، تو آپ نے نہیں پیا، لیکن آپ نے اس سے اپنا چہرہ دھویا اور تھوڑا سر پہ بھی ڈالا، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، جو خون بہہ رہا تھا وہ اور زیادہ بہنے لگا اور تھم بھی نہیں رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس سے جو راکھ نکلتی ہے اس کو آپ کے زخم پہ لگا دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے ایک میڈیسنل وے ہے خون کو روکنے کا، ٹھیک ہے، یہ کوئی چیز جو ہوتی ہے اسے جلا کر اس جگہ پہ جہاں سے خون بہ رہا ہوتا ہے اس پہ چپکا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی محمد بن مسلمہ، وہ ایک میٹھا پانی، خوش ذائقہ پانی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور آپ اسے پیتے ہیں اور انہیں دعائے خیر فرماتے ہیں۔ پھر زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر ہی پڑھائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، کتنا خون بہہ چکا ہے، اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہم یہاں پہ تھوڑا بھی فیور ہوتا ہے، تھکے ہوتے ہیں، بازار سے آتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی، ہم نمازیں کیسے اپنی قضا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اپنے زندگی میں بہت سارے ایسے دور ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ رہنمائی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کی لائف سے مثالیں ملتی ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو انہی کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم اپنے ایسے فیک کردار بنائیں جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اور انہی کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
کیونکہ ہمارے آئیڈیلز جو ہیں بہت اعلیٰ پرسنالٹیز ہیں. ہمیں اپنا مقام بھی، ہمیں اپنا اسٹیٹس بھی اتنا بلند رکھنا چاہیے. مسلمانوں کو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ہسٹری رچ ہے. اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے جو انسسٹرز گزرے ہیں، پہلے کے لوگ گزرے ہیں، وہ کس قدر بہادر اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نماز پڑھائی، اور باقی صحابہ نے بھی جو زخمی حالت میں تھے جیسے اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تھے تو ابو سفیان جبل احد پر آیا اور تیز آواز میں پوچھا کہ کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ واپس جانے سے پہلے تسلی کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا یا آپ زندہ ہیں. کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں ملا. اس نے پھر کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر تیسری بار پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا. اب ابو سفیان نے کہا کہ اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی، یعنی اسے لگا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے. بولے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ اس کو برا منایا. یعنی نہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایسا کرو، اور نہ ہی اگر انہوں نے کرا تو مجھے برا لگا. پھر نعرہ لگایا اس نے، حبل بلند ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر ہے. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں. عزا جو تھا ان کا ایک بت تھا اس وقت میں. ٹھیک ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا، اور صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی ڈول کی طرح ہے، یعنی کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا برابر نہیں، بلکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے ساتھیوں کو اتنا اطمینان تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ سے جنت میں پہنچے ہیں. کہ تو انسان کا سینس آف لاس ختم ہو جاتا ہے. آپ بھی سوچیں نا کہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پڑھنے کو کہا گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، سب چیز اللہ کی ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو جو انسان یہاں شہید ہو گئے ہیں، یا کوئی چیز آپ کا نقصان کسی طرح کا ہو جاتا ہے، تو یہی چیز یاد دلائیں کہ اس کا بدلہ انشاءاللہ جنت میں ہے. اگر وہ اللہ کی راہ میں آپ کے پاس سے لاس ہوئی ہے، یا آپ نے اس کے بدلے صبر کر لیا. پھر ادھر ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے. پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو. یعنی وہ دشمن ہونے کے باوجود بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، تو تم سچ بول رہے ہو. اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے. یعنی اب ان کا ابھی بھی جوش ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ ایک طرح سے کوئی ایسا اینڈنگ رزلٹ نہیں نکلا اس کا. کائنڈ آف مسلمانوں کو یہاں پہ ہار نصیب ہوئی ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے بھی صحیح سلامت تھے، اور ان لوگوں کو پھر سے بدلہ لینا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگلے سال پھر لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی. اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا. وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کے پہلو میں اور گھوڑوں کے ساتھ میں واپس نکل آئے. یعنی ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا. آپ یہ سمجھیے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم سے واپس مکہ جا رہے ہیں. اگر یہ جو قریش کا جو لشکر تھا یہ مدینہ کی طرف آ جاتا، تو مدینہ میں مسلمان تو نہیں تھے، تو وہاں پہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے جتنی بھی جائیداد وغیرہ جو بھی چیز تھی وہ سب نقصان میں تھی. اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا اور یہ مکہ کی طرف ہی چلے گئے، ورنہ یہ مدینہ جاتے تو بہت نقصان اٹھا رہے تھے.
اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا. اگر آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے باقی کام سنبھال لے گا. اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج اور خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے. بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا. یعنی اب جتنے شہید ہو چکے تھے ان کو دفنانا بھی تھا، اور باقی کے جیسے نماز جنازہ وغیرہ ہوتی ہے تو مدینہ منتقل کر دیا. آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے. یعنی وہ جہاں شہید ہوئے انہیں وہیں دفنا دیجیے، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے. آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا، اور درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی. جسے قرآن میں آتا ہے نا، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا. لوگوں نے حنزلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا. ایک صحابی تھے حضرت حنزلہ، ان کا جو تھا، ان کی جو لاش تھی وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی نظر آتی تھی، اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، حالانکہ ابھی انہیں مسلمانوں نے غسل نہیں دیا تھا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ بیوی کے ساتھ ہی تھے، اور اسی سچویشن میں جیسے ہی جنگ کا بلاوا آتا ہے تو وہ فوراً نکل پڑتے ہیں کہ سیدھا میدان جنگ میں آ جاتے ہیں، اور حالت جنابت میں ہی لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتے انہیں غسل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ غسیل الملائکہ کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں. پھر حضرت حمزہ، ان کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا. چنانچہ پاؤں پر ان کی اسخر کہاس ڈالی گئی، اور یہی صورتحال حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ پیش آئی. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کہ وہ کتنے مالدار صحابی میں سے تھے. ان کے کپڑے امپورٹڈ ہوا کرتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور آخری وقت دیکھیے یہ ان کا کہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ ان کا پورا بدن ڈھانک لیا جائے. تو دنیا میں ہم نئے سے نئے کپڑے بنواتے ہیں، مہنگے سے مہنگا لباس بنواتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آخری وقت میں ہم کیا پہنیں گے. اسی لیے جو جمع کرنے کی چیز ہے، یعنی اعمال صالح اور اللہ کی رضا، ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، بجز اس کے کہ ہم دنیا یا دنیا کا مال و متاع جمع کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا. راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی. ٹھیک ہے. پھر بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے. یہ قصہ بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ ایک عورت تھی جن کے شوہر بھی، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بیٹے سب شہید ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. یعنی آپ کو اپنے لواحقین کی اتنی پرواہ نہیں تھی، سب کے سب مرد حضرات ان کے شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ کی رسول اللہ سے اتنی محبت تھی کہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیریت ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں، یعنی آپ الحمدللہ صحیح سلامت ہیں. تو خاتون نے کہا کہ ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا. جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے. یعنی اب آپ کو دیکھ لیا تو اب کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے. مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالات میں رات گزاری. زخم، تھکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا. یہ کس چیز کا غم تھا انہیں؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا غم، اپنے ساتھیوں کی شہادت کا غم. ٹھیک ہے، کہ جو ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا، یہ سارے ان کے اوپر غم بھی تھے، اور ان کی باڈی بھی جو تھی وہ بھی زخموں کا شکار تھی. پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی جنگ تو ہو چکی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ جو دشمن ہے وہ واپس آپ کے اوپر اٹیک کر دے. کیوں؟ کیونکہ آپ زخمی ہیں، اسے پتا ہے کہ ابھی مسلمان زخمی حالت میں ہیں، تو وہ بہت زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے وہ مدینہ آنے کی واپس کوشش کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت میں بھی، آپ امیجن کریں جیسے آپ باہر سے آتے ہیں کہیں سے، پورا دن کی محنت کے بعد آپ انتہائی درجے کا تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو چوٹ بھی لگی ہو، آپ گر گئے ہوں، کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اللہ کے لیے، پھر سے پہرا دو، یا پھر سے جنگ میں جانے کا حکم آ جاتا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری؟
اور یہاں صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ فوراً کھڑے ہو گئے ایک آواز میں، نہ اپنے زخم دیکھے نہ تھکان دیکھی، اور پہرا دینے کے لیے آ گئے. یعنی اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم پر فوراً ایک دم سمعنا واتعنا کہ آپ نے کہا اور ہم نے اطاعت کی. تو چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا. یعنی اب یہ دوبارہ سے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا کہ اگر مشرکین واپس آتے ہیں تو ہم بھی ان سے لڑائی کے لیے تیار ہیں. صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو عہد میں گئے تھے، کوئی نیا ممبر اس میں شامل نہیں ہوگا. اس پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بات سنی اور مانی. یعنی جو آپ کہتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہم ایکسکیوز نہیں دیں گے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، چوٹیں لگی ہیں، خون بہ رہا ہے. نو ایکسکیوزز. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان ایسا بنا دے پروردگار. چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور ہمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. یہ بھی غزوہ ہمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے، آگے کی آیات میں اس کے بارے میں بھی منشن ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھ لیں. ادھر مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. یعنی مشرکین آ گئے تھے لڑنے کے لیے پھر دوبارہ سے، وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا. انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا. یعنی وہ مکہ جانے کے بجائے مدینہ جا کے حملہ کر دیتے. مسلمان تو پہاڑ کے اوپر تھے، مدینہ جانے کا اچھا موقع تھا. پھر اس وقت میں کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معبد بن ابو معبد خزائی آتے ہیں جو آپ کے خیر خواہوں میں سے تھے. ہمراء الاسد میں آپ کے پاس آئے اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی. آپ نے ان سے کہا کہ ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو. ایک اور اسٹریٹجی کہ آپ جائیے اور دشمن کے اندر رعب پیدا کر دیجیے، یا پھر کسی بھی طرح سے ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، ہمت اپنی جگہ ہے، اللہ سے دعا اپنی جگہ ہے، لیکن پلاننگ بھی بہت ضروری ہے. معبد جو تھے پھر وہ روحا پہنچے، اس مقام پر جہاں مشرکین تھے. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے، یعنی وہ مدینہ جائیں گے مسلمانوں کے اوپر پھر سے حملہ کرنے. معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہا محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی. سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے. یعنی تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ تم پر چڑھائیں گے. یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے. یعنی یہ پلان کامیاب رہا اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم. سورہ آل عمران میں پڑھیں گے آپ، آگے کی آیت ہے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. مسلمانوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے خلاف ایک بہت بڑی جنگ آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لشکر آ رہے ہیں، لہٰذا تمہیں ڈرو ان سے، تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کریں. یعنی مسلمان جو ہے وہ بھی حوصلہ چھوڑ بیٹھے اور وہ خود جلدی سے مکہ پہنچ جائیں. یعنی وہ اتنا ڈر گئے مسلمانوں کا سن کے کہ وہ واپس جانا چاہتے تھے، اور انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مسلمان ہی ان پہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے. تو انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ تم ان لوگوں سے ڈرو، وہ تم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا دل پھر سے تھام لیا، ان کے اندر حوصلہ ڈالا. کیا فرماتے ہیں؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے. یعنی ان لوگوں نے حملہ تو نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا کہ پھر سے لڑنا ہے اور انہوں نے اطاعت کی، فوراً لبیک کہہ دیا، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انہیں نعمت بھی حاصل ہوئی، لڑائی بھی نہیں ہوئی اور ان کو اجر بھی مل گیا. اور وہ واپس پلٹے اللہ کے فضل کے ساتھ، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اور اللہ بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو فضل عظیم. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو لڑائی سے بھی بچا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کیا گیا بیٹل آف احد، جنگ احد کے بارے میں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان آیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح اسٹریٹجی کی گئی اور کیا کیا ہوا. تو یہ آپ کے سامنے انسیڈنسز موجود ہیں، نیکسٹ کلاس میں ہم ان کی تفسیر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.